मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही समझदार थे। चुपचाप पड़े हुए बड़े सब्र से मास्टर जूशे के भयानक अंजाम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मैं मास्टर जूशे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अब मैं भी संजीदगी से सोच रहा था कि इस शैतान को किस तरह खत्म कर सकता हूँ। एक बार मास्टर जूशे की गहरी नींद से फायदा उठाकर मैंने इसकी सोच को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, मगर इसके दिमाग तक नहीं पहुंच सका था। पता नहीं सोने के दौरान इसके दिमाग के चारों तरफ कैसी आईनी दीवारें खड़ी हो जाती थी। मैंने जितनी बार कोशिश की, इतनी ही बार मेरी सोच की लहरें इन नादीदा रुकावटों से टकरा कर वापस आ गई, मगर मैं मायूस नहीं था। सोच रहा था कि इसकी नींद से कभी न कभी फायदा जरूर उठाऊंगा, क्योंकि इंसान कितना ही शैतानी दिमाग क्यों न रखता हो और अपनी हिफाजत के लिए कितनी ही एहतियाती तदाबीर करता हो, वो नींद के वक्त चारों तरफ पैरे बिठाने के बावजूद जाती तौर पर दुश्मनों से गाफिल हो जाता है। लेकिन वो पिछली रात से जाग रहा था। इस वक्त कमाल और मदाम के सामने बैठकर विस्की पीते वक्त भी इसे नींद नहीं आ रही थी, मगर वो कुव्वत इरादी से जाग रहा था। यूं कहना चाहिए कि मेरा खौफ उसे जगा रहा था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि इसके सोते ही मैं इसके खिलाफ हरकत में आ जाऊंगा। मैंने भी दिल ही दिल में कहा कि बेटे जागते रहो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक नींद से लड़ते रहोगे। अगरचे मैं भी पिछली रात से जाग रहा था, लेकिन मैं मास्टर जूशे की तरह आराम तलब नहीं था। मास्टर जूशे को अब तक किसी ने इतना परेशान नहीं किया था, इसलिए वो शुरू ही से वक्त के मुताबिक खाने पीने, आराम करने और सोने का आदी था। मुझे तो मेरी जिंदगी कांटों पर घसीट रही थी, इसीलिए इससे ज्यादा सख्त जान था। अभी एक रात और जाग सकता था। मैं जागते हुए जहन से उसे देख रहा था कि वो किस तरह तबाही का सामान कर रहा है। नींद को बेगाने के लिए शराब पी रहा था, मगर वही शराब इसे मदोश भी कर सकती थी। वो पीने के दौरान कई बार मदाम से कह चुका था कि वो मेरी बू को तलाश करती रहे, मगर वो बार बार सूंघकर मेरी अदम मौजूदगी की खबर सुनाती थी। मास्टर जूशे बार बार झुंझलाकर मुझे गालियां देता था कि मैं कहाँ मर गया हूँ। किसी की अदम मौजूदगी में इसे गालियां देना, इस पर झुंझलाना और इसे कच्चा चबा जाने के ख्याल से दांत पीस पीस कर अपने दांतों को तकलीफ देना भी एक तरह का पागलपन होता है। यह भी मेरी कामयाबी थी कि मैं इतने बड़े शैतान को पागल बना रहा था। फरियाद वापस आई तो मैंने थोड़ी देर के लिए इससे राब्ता खत्म कर दिया। वो अपने साथ खाने की चीजें भी लेकर आई थी। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि पिछली रात से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। इसने खाने की चीजें मेरे सामने रखते हुए कहा, आप कुछ खा लें, मुझे तो भूख नहीं है। पिछली रात से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही है तो मंतकी दलाइल के मुताबिक मुझे भी भूख नहीं लगनी चाहिए। वो मेरे पास आकर बैठ गई। फिर मेरे शाने पर हाथ रख कर बोली, मेरी मम्मी हमेशा के लिए मुझसे रुखसत हो गई हैं। इस दौरान आप मेरे लिए जिंदगी की खुशियां लेकर आए हैं, लेकिन एक अजीज हस्ती की मौत का गम भी है। मैं आपके साथ खुशियों में शरीक हूँ, मगर अपने गमों से नडाल भी हूँ। जब तक ये गमों का गुबार नहीं धुल जाता, आप मुझे खाने पीने के लिए मजबूर न करें। जब तुम मेरी खुशियों में शरीक हो तो क्या मैं तुम्हारे गम में शरीक नहीं हो सकता? ये खाना उठा कर रख दो। वो मीठी नाराजगी से बोली, आप तो जिद कर रहे हैं। जिद नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद सोचो, ये कहाँ की दानिशमंदी है कि दुख मुसीबत में इंसान खाना पीना छोड़ दे। दुखों के वक्त भूखे रहने का दुख उठाना क्या जरूरी है? मेरा दिल नहीं चाहता, मैं कैसे खाऊं? बिल्कुल इसी तरह तुम्हें भूखा रहते देखकर मेरा भी खाने को दिल नहीं चाहता। तुम अपने दिल की बात पर चलो, मैं अपने दिल की बात पर चलता हूँ। आप बड़े जिद्दी हैं। वो मजबूरन मेरे सामने खाने बैठ गई। खाने के दौरान इसने कहा, खुशबू आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रही है, आपने दोबारा नहीं लगाई। मैं चाहता हूँ कि मदाम एक बार फिर मेरी बू को पा ले। जब वो मास्टर जूशे को लेकर मेरी तरफ बढ़ेगी तो मैं खुशबू को गले लगा लूंगा। ये कहकर मैंने बायां हाथ फरियाल की गर्दन में डाल दिया। वो जल्दी से पीछे हट कर बोली, अच्छा तो ये आप खुशबू को गले लगा रहे हैं, आप शरारत से बाज नहीं आएंगे और तुम मुझसे
اسی طرح کتراتی رہو گی؟ یہ بات نہیں ہے، میں تو آپ کے پاس آ کر سب کچھ بھول جاتی ہوں، مگر آج میں اپنی ممی سے بچھڑ گئی ہوں، پلیز آج آپ اس طرح نہ چھیڑیں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دراصل ممی جیسی جواری عورت کے مرنے کا مجھے ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ فریال کے دل میں بھی بہت زیادہ گہرا صدمہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فریال کو باپ سے جو دولت ملی تھی وہ ممی نے جوے میں پھونک دی تھی۔ اس کے بعد وہ بڑے بڑے قرضے حاصل کرنے کے لیے بیٹی کو تاش کے پتے کی طرح استعمال کرتی تھی۔ وہ ایک ماں کا تقدس اور بے لوث ممتا کا نقش چھوڑ کر نہیں مری تھی۔ یہ تو بیٹی کی دلی محبت تھی کہ وہ اتنا بھی غم کر رہی تھی۔ فریال نے مجھے سوچتے دیکھ کر پوچھا، آپ شاید میری بات سے ناراض ہو گئے ہیں؟ نہیں، تم نے ایک معقول بات کی ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ ابھی میں تمہاری ممی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ بہرحال مدام کے متعلق یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ وہ ملیشیا کی رہنے والی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ملائی زبان بولتی ہے یا پھر مشرق بعید کی کوئی دوسری زبان ہوگی۔ ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی زبان جانتی ہے۔ مدام کے متعلق یہ بات سن کر فریال کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے بڑے یقین سے کہا، وہ کوئی بھی زبان بولتی ہو میں اس کی بولی سمجھ لوں گی۔ اگر میں اس کے قریب ہوتی تو آپ میری سوچ کے ذریعے اس کی باتیں سمجھ لیتے۔ میں کبھی تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ ابھی پنڈی میں میرے ایک بہت ہی مخلص دوست سعید احمد ہیں، ماسٹر جوشے نے انہیں اپنا اعلی کار بنا لیا ہے۔ اب میں ان سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہوں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ماسٹر جوشے فرہاد بن کر انہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ ایسا سمجھنے پر مجبور ہیں۔ اگر تم بھی اس شیطان کی اعلی کار بن گئی تو پھر اس شیطان کے مرنے تک نہ تو میں سوچ کے ذریعے تم سے بات کر سکوں گا اور نہ ہی تمہاری صورت دیکھ سکوں گا۔ یاد رکھو، اگر کبھی میری عدم موجودگی میں مدام سے سامنا ہوا تو تم فوراً ہی اس سے کترا جانا۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو مجھ سے ایک نامعلوم مدت تک کے لیے بچھڑ جاؤ گی۔ توبہ توبہ، میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں آپ سے بچھڑ جانے کے لیے اس چڑیل کا سامنا کروں گی؟ لعنت ہے اس پر، پتہ نہیں کم وقت کب مرے گی۔ وہ اسے کوسنے لگی۔ میں مسکراتے ہوئے ماسٹر جوشے کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے فلیٹ کے در و دیوار گھوم رہے ہیں۔ نشہ اس کے دماغ پر مسلط ہو رہا تھا۔ شاید اس نے بہت زیادہ پی لی تھی، اس کے باوجود وہ خود کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں، میں تو بہت زیادہ پینے کا عادی ہوں، لیکن میں زیادہ پی کر بھی نہیں بہکتا، پھر آج کیسے بہک سکتا ہوں؟ اس الو کے پٹھے فرہاد نے مجھے بہت دور تک بھگایا ہے۔ بیٹے فرہاد کہاں ہو؟ آ جاؤ میری جان، آج تک میں نے کسی کا بھی اتنا انتظار نہیں کیا۔ سالے کمینے، کیوں میری نیند اڑا رہے ہو؟ وہ نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا کمال احمد اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ فرہاد کون ہے؟ اس کی بڑبڑاہٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ فرہاد بھی کوئی زبردست شیطان ہے جس نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے شیطان کو پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے کمال سے کہا، فرہاد شیطان نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایک فرشتہ بن کر تمہیں اس شیطان سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ اپنے دماغ میں میری سوچ کو سن کر ذرا گھبرا سا گیا۔ اس بات کا ڈر تھا کہیں ماسٹر جوشے اس کی سوچ میں نہ بول رہا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا، تم غلط سوچ رہے ہو، تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ماسٹر جوشے ابھی تم سے غافل ہے۔ یقین نہ ہو تو ابھی اسے سوچ کے ذریعے چیلنج کرو، اس کی طرف سے تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ کمال احمد سہمی ہوئی نظروں سے ماسٹر جوشے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے چیلنج کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے دوستانہ انداز میں سوچ کے ذریعے سے مخاطب کیا، ماسٹر جوشے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میری سوچ کو پڑھ رہے ہو تو مجھے جواب دو۔ اسے جواب نہیں ملا۔ ماسٹر جوشے اب اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے لیٹنے کی طبیعت چاہ رہی تھی اور لیٹنے سے اس بات کا ڈر تھا کہ نیند آ جائے گی، اسی لیے وہ ٹہلتے ہوئے بدستور نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب کمال احمد کو اس کی طرف سے جواب نہ ملا تو اس نے ذرا دلیری سے کہا، ابے او شیطان کے بچے، تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟
کمینے بدماش! کمال کا حوصلہ بڑھتا گیا، اس کے ساتھ ہی گالیاں بھی بڑھتی گئیں۔ اب وہ موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اب بس بھی کرو، تم نے تو لڑاکا عورتوں کی طرح گالیاں دینا شروع کر دی۔ ذرا عقل سے کام لو اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے مشوروں پر عمل کرو۔ فرحاد صاحب، آپ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے ملکی بھائی ہیں، پھر آپ قومی زبان میں گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ایک غیر ملکی دشمن کی سوچ پڑھتے پڑھتے میں دوسروں کے ساتھ بھی بے اختیار وہی زبان بولنے لگتا ہوں۔ بہرحال اب تو تم قومی زبان میں میری باتیں سن رہے ہو۔ ہاں، سن رہا ہوں۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ماسٹر جوشے پچھلی رات سے جاگ رہا ہے اور اپنی نیند سے لڑ رہا ہے، اسے کبھی نہ کبھی سونا ہی پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد از جلد سو جائے۔ کیا تمہارے فلیٹ میں ریڈیو یا ریکارڈر پلیئر نہیں ہے؟ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ ہاں، ان میں سے ایک چیز کو وہیں استعمال کرو۔ کوئی ایسا ریکارڈ لگاؤ دھیمے سروں والا آرکسٹرا ہو جسے سن کر لوری کا مزہ آ جائے۔ میں سمجھ گیا، آپ اس شیطان کو موسیقی کے ذریعے سلانا چاہتے ہیں۔ میں بھی ریکارڈر لگاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریکارڈ پلیئر کی طرف جانے لگا۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر کے فریال کی طرف دیکھا۔ وہ کھانے کی تمام چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھنے کے بعد مجھے خاموشی سے تک رہی تھی۔ نگاہیں ملتے ہی اس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ دشمن اور کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ماسٹر جوشے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ سونے پر سہاگا، یہ کہ شراب کا نشہ اسے نیند پاگل بنا رہا ہے، مگر وہ کمبخت بڑی زبردست قوت ارادی کا مالک ہے۔ اب بھی نیند سے لڑتا جا رہا ہے اور مجھے گالیاں دے دے کر محبت سے بلا رہا ہے۔ فریال نے ہنستے ہوئے کہا، گالیاں بھی دے رہا ہے اور محبت سے بلا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح مجھے اپنے پاس بلائے۔ جب تک میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ سکون سے سو نہیں سکے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں دماغی اسکرین پر دیکھنے لگا۔ وہاں دھیمے سروں میں آرکسٹرا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمال احمد کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا۔ اس نے ریکارڈ پلیئر آن کرنے کے بعد ماسٹر جوشے کے لیے ایک نیا جام تیار کر دیا تھا اور بڑے ادب سے شراب کے اس جام کو ماسٹر جوشے کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ماسٹر جوشے نے ارادہ کیا تھا کہ اور زیادہ نہیں پیے گا، مگر نگاہوں کے سامنے بھرا ہوا جام دیکھ کر ذرا تذبذب میں پڑ گیا کہ پینا چاہیے یا نہیں۔ اسی وقت مدام سونیا نے آگے بڑھ کر بھرے ہوئے جام پر ایک ہاتھ مارا۔ وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ مدام غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی حرکتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ماسٹر جوشے کو اور زیادہ پینے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس نے ریکارڈ پلیئر کو بھی آف کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ماسٹر جوشے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کاش کہ فریال اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ بتا سکتی۔ میں چپ چاپ ذہن کی سکرین پر انہیں دیکھتا رہا۔ مدام بھی مجھ سے بیزار ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی رہ رہ کر جھنجھلا رہی تھی۔ اس وقت وہ ماسٹر جوشے کو بستر کے قریب لے جا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں لیٹنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے کمال احمد کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے پوچھا، کمال، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مدام سونیا اپنے ماسٹر سے کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا، پتہ نہیں کون سی بولی بول رہی ہے، مگر ہاتھ کے اشاروں سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شاید یہ اپنے ماسٹر سے کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ، وہ جاگ کر پیرا دیتی رہے گی۔ سالی یہ کیا پیرا دے گی؟ ماسٹر کے سوتے ہی میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا، کیا ماسٹر جوشے مدام پر اعتماد کر کے سو جائے گا؟ اسی وقت فریال نے پوچھا، مجھے بھی تو بتائیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسے بتانے لگا۔ فریال نے گھبرا کر پوچھا، آپ وہاں کمال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کر رہے تھے۔ اگر اسی وقت ماسٹر جوشے بھی اس کے ذہن میں جھانک کر آپ کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیتا تو؟ ہاں، اس بات کا خطرہ ہے، مگر جوشے نشے میں چور ہے۔ نشے کی حالت میں اسے صرف دو باتیں یاد رہ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، دوسری بات یہ کہ نیند سے لڑتا ہے۔ اب مدام اسے زبردستی سلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایسی سچویشن ہے کہ میں نے کمال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرنے کا خطرہ مول لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ
کہ میں آپ کے لیے کیا کروں، میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے، آپ اسی طرح دعوت دیتے رہے تو میرا کیا بنے گا؟ پھر جلدی سے بولی، سینٹ کی بو تو بالکل ہی ختم ہو چلی ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ سچ مچ خطرے کو دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ وہ فوراً ہی مجھ سے الگ ہو گئی، پھر سرہانے کی میز پر سے سینٹ کی شیشی اٹھا کر اسے کھولنے لگی۔ میں نے کہا، اب میں یہی سوچ رہا ہوں، جب تک میں خطرات سے بھاگتا رہوں گا اس وقت تک یہ میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ میں آج دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے خوشبو چھڑکنے کے بعد حیرانی سے پوچھا۔ وہ مطلب یہ کہ میں اس فلیٹ میں جاؤں گا جہاں وہ دونوں موجود ہیں۔ فریال کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ پہلے تو اس نے دم خود ہو کر مجھے دیکھا، پھر میرے بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، آپ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں، بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ دیکھو فریال، تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو، میری سلامتی کے لیے مجھے روک رہی ہو، لیکن میں بھاگتے بھاگتے تنگ آ گیا ہوں اور اب پلٹ کر انہیں بھگانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں وہاں پہنچ کر کامیاب ہو جاؤں گا، میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ ننھی سی بچی کی طرح پاؤں پٹک کر ضد کرنے لگی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں اپنے فیصلے کے سامنے کسی کی رکاوٹ پسند نہیں کرتا، تم اپنی محبت کو میرے لیے راستہ بناؤ، دیوار نہ بناؤ۔ میرے سخت لہجے سے اس کی دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ ناراض ہو کر مجھ سے ذرا دور ہو گئی اور ایک کرسی پر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، جاہل عورتوں کی طرح منہ نہ پھیلاؤ، میری پلاننگ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا ایسے ہی وقت کے لیے تم نے عہد کیا تھا کہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہو گی؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ذرا سی بات پر میرا سایہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، سائے کی طرح بڑھی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماسٹر جوشے بستر پر لیٹ گیا ہے، اسے جلد ہی نیند آ جائے گی، وہاں صرف مدام سونیا تنہا پہرا دیتی رہے گی، میں چٹکی بجا کر اسے قابو میں کر لوں گا، پھر نیند کی حالت میں ماسٹر جوشے سے بھی سمجھ لوں گا۔ اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، آپ حکم دیں، میں ابھی کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھہرو، میں ذرا کمال احمد سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کمال احمد سے رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ اپنے لیے وسکی کا ایک جام بنا رہا تھا اور ماسٹر جوشی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا بڑبڑانے کے انداز میں مدام سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کمال سے پوچھا، تم ان دونوں کے ساتھ انڈرکان سے آئے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے وہ کس نمبر کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنا تمام سامان لے کر یہاں فلیٹ میں آ گئے ہیں۔ وہ سامان ابھی تک میری کار کی ڈگی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ شیطان میری گاڑی کو دن رات استعمال کرنا چاہتا ہے، اسی لیے سامان کو ڈگی میں چھوڑ دیا ہے۔ کار اور ڈگی کی چابی کس کے پاس ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے پاس ہے، کمال نے جواب دیا، میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ تمہارے فلیٹ کی جو کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی ہے، اس کھڑکی سے کار اور ڈگی کی چابی نیچے پھینک دو۔ یہ کام ہوشیاری سے کرنا، انہیں شبہ نہ ہونے پائے، اور مجھے اپنے فلیٹ کا پتہ بتاؤ۔ وہ پتہ بتانے لگا۔ اس جگہ کو اچھی طرح ذہن میں نقش کرنے کے بعد میں نے فریال سے کہا، چلو اٹھو، ہم ابھی اسی فلیٹ کی طرف جائیں گے۔ اس نے مجھ سے بحث نہیں کی، چپ چاپ سینٹ کی شیشیاں اٹھا کر میرے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ہر حال میں میری حفاظت کر رہی تھی۔ جب ہم دونوں کار میں بیٹھ کر فلیٹ کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے اس سے کہا، تم میری سلامتی کے لیے فکر مند ہو، اتنا یقین رکھو کہ خدا کی مرضی کے بغیر مجھ پر آنچ نہیں آئے گی، مگر تم ذرا بھی نادانی کرو گی تو میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو آپ کی بات مان رہی ہوں، اب تو آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر رہی ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آئندہ بھی تم میری ایک اہم نصیحت کو یاد رکھنا، اور وہ یہ کہ مجھ پر خواہ کتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑے، خواہ میری جان پر بن آئے، مگر تم ماسٹر جوشے اور مدام کے سامنے نہ جانا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے وقت بھی میں خاموشی سے تماشا دیکھتی رہوں؟ ہاں، اس اعتماد سے تماشا دیکھنا کہ تمہارا فرہاد آگ اور خون کے دریا سے گزر کر تمہارے پاس واپس آئے گا۔ اگر تم اپنی نادانی سے ماسٹر جوشے کے ہتھے چڑھ جاؤ گی تو تمہیں ذہنی عذاب میں مبتلا دیکھ کر میں کمزور پڑ جاؤں گا۔
میں جتنی دور تک سوچتا ہوں تمہاری سوچ اتنی دور تک نہیں جا سکتی، اس لیے تم چپ چاپ میرے مشوروں پر عمل کرتی رہنا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ فلیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی۔ فریال کو انتظار کرنے کے لیے کہہ کر میں اس گلی میں داخل ہوا جہاں اس فلیٹ کی کھڑکی کھلتی تھی۔ کمال احمد میرے لیے بڑا کرامت ثابت ہوا۔ اس کی پھینکی ہوئی چابیاں کھڑکی کے نیچے ایک دکان کے سامنے پڑی تھی۔ وہ دکان بند تھی اور گلی بالکل ویران تھی۔ میں چابیاں اٹھانے کے بعد پہلے احتیاطاً ماسٹر جوشے کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ بددستور بڑبڑا رہا تھا۔ مدام اپنی زبان میں اس سے کچھ کہہ رہی تھی اور اسے تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مطمئن ہو کر کمال احمد کی کار کی ڈگی کھولی، وہاں سے ایک سوٹ کیس اور ایک بریف کیس اٹھایا، پھر ڈگی کو بند کرنے کے بعد فریال کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کی کار کی ڈگی میں اس سوٹ کیس اور بریف کیس کو رکھا، پھر وہاں سے کار دوڑاتا ہوا چابیاں بنانے والے ایک دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر میں نے اس کے سوٹ کیس اور بریف کیس کی چابیاں بنوا لی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر میں نے ایک پارک میں سامنے جا کر گاڑی روک دی، ڈگی سے اس کا سامان نکال کر کار کے اندر لے آیا۔ پہلے میں نے اس کے سوٹ کیس کو کھول کر دیکھا۔ سوٹ کیس میں اس کے کپڑے اور کچھ اہم کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ کاغذات میرے بہت کام آ سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس میں رکھی ہوئی ایک وسکی کی بوتل اٹھائی۔ شراب کے متعلق میری معلومات محدود ہیں، مگر میرا اندازہ ہے کہ وہ بہت ہی اونچی کوالٹی کی وسکی تھی، اسی لیے اس نے اپنے سوٹ کیس میں ایک بوتل رکھ چھوڑی تھی۔ اس میں سے کچھ پی بھی تھی، اس لیے وہ بوتل مہر بلب نہیں تھی۔ میں نے اس بوتل کو کھولا، پھر اپنی جیب سے ٹفرا نیل کی ایک شیشی نکالی۔ یہ وہی شیشی تھی جو فیروزہ کے پاس تھی۔ فیروزہ نے اسی دوا کو دودھ میں ملا کر سمر کے باپ کو پلایا تھا اور اس کے باپ کے دماغ سے پچھلی تمام باتیں بلا دی تھی اور اسے پاگل بنا دیا تھا۔ اب میں ماسٹر جوشے کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وسکی میں ٹفرا نیل کی اچھی خاصی مقدار کو ملا کر حل کرنے کے بعد میں نے بوتل کو اچھی طرح بند کر دیا، پھر جیسے وہ رکھی تھی ویسے ہی اسے رکھ کر سوٹ کیس کو لاک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بریف کیس کو کھول کر دیکھا، اس میں بھی بہت اہم چیزیں رکھی ہوئی تھی، جو کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے بس یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آگے بھی آپ کو کہانی کی بقیہ کے ساتھ بآسانی ملتی رہے۔